अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। कल शाम को भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन पर होने वाले धमाके के अगले ही दिन तकरीबन 18 घंटे बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कचहरी में धमाका हो गया, जिसमें अब तक 12 अफराद शहीद और 27 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हुकूमत आज दोपहर में होने वाले इस खौफनाक और अफसोसनाक धमाके को खुदकुश धमाका करार दे रही है और इसे कलअदम TTP से जोड़ रही है, जो हुकूमत के मुताबिक अफगान सरजमीन से, अफगान तालिबान की सहूलतकारी से और भारत की सरपरस्ती से पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रही है। इसके अलावा कल शाम को वाना के कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों ने हमला किया था। 2 दहशतगर्दों को मौके पर ही हलाक कर दिया गया था, मगर 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर घुस गए थे और तलबा और स्टाफ को यरगमाल बना लिया था। ताहम अब सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। कॉलेज में कुल 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। आखिरी ख्वारिज को हलाक करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अफगान ख्वारिज ने कॉलेज के मरकज़ी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकज़ी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा था। पाक फ़ौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 ख्वारिज को मौके पर ही हलाक कर दिया था, जबकि बाकी 3 अफगान ख्वारिज को कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से दूर एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द टेलीफोन से मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे, जबकि आज दोपहर में इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के हवाले से इब्तिदाई तहकीकात कर ली गई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ की ज़राए से खबर के मुताबिक तहकीकाती इदारों ने खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक खुदकुश हमला आवर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। खुदकुश हमला आवर जुमे के दिन इस्लामाबाद पहुंचा। हमला आवर पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी, जबकि खुद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया को हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि खुदकुश हमला 12:39 पर हुआ और अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहली तरजीह खुदकुश हमलावर को शनाख्त करना है। इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला है कि खुदकुश हमलावर कचहरी में जाना चाहता था, मगर मौका ना मिलने पर उसने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जबकि IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने अपने बयान में कहा है कि धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। अभी तक के शवाहिद के मुताबिक हमला आवर एक ही था। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक, CTD, इन्वेस्टिगेशन, सेफ सिटी और हसास इदारे शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में होने वाले इस धमाके की टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है। गुज़िश्ता जुमे को पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान करते हुए कहा था कि सीज़ फायर उस वक्त तक बरकरार रहेगा कि जब तक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर फिर हफ्ते को आज़रबाईजान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पाक अफगान मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए तुर्की फिर मुतहरिक हो गया था। इसी तनाजुर में तुर्की के सदर एर्दोआन की हिदायत पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ का इसी हफ्ते पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। मगर आज इस्लामाबाद में होने वाले धमाके और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले से हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। मुज़ाकरात की बहाली पर भी सफ़े हो गए हैं। खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में लिखा कि हम हालत जंग में हैं। कोई अगर ये समझे कि पाक फ़ौज ये जंग पाक अफगान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है कि ये सारे पाकिस्तान की जंग है, जिसमें पाक फ़ौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद लिखा कि इस माहौल में काबुल के हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में होने वाले हमले अफगान तालिबान रजीम की सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं, जबकि खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए अपने बयान में कहा है कि भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले काबिल मजम्मत हैं। वाक़े के ज़िम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। अफगानिस्तान से कार्रवाई करते हुए फितनतुल ख्वारिज ने वाना में भी बच्चों पर हमला किया।
भारतीय पुष्ट पनाही और अफगान सरजमीन से जारी हमलों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज के आखिरी दहशतगर्द की सरकोबी तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म के बयान के मुताबिक भारत को खित्ते में बज़रिया प्रॉक्सीज दहशतगर्दी के मकरूह फेल से बाज रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि दुनिया भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करे। दोनों हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। आज इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद वज़ारत दाखिला सिंध ने सूबे भर में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है और हिदायत दी है कि सूबे के दाखिली और खारजी पॉइंट्स, अहम शाहराहों और सड़कों पर चेकिंग और निगरानी को मज़ीद सख्त किया जाए। अहम बात यह है कि खुद अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा गहरे दुख का इजहार करती है और इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के साथ साथ वाना में तालीमी इदारे पर हमले की मजम्मत करती है, जिनमें कई अफराद की जान चली गई है और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले कार धमाके की तहकीकात जारी हैं। अब तक पुलिस समेत कई तहकीकाती इदारे अलग अलग तरीक़े से तहकीकात कर रहे थे। मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमें जाए वक़ूआ पर जा रही थी, मगर अब भारतीय वज़ारत दाखिला ने लाल किला धमाके की तहकीकात की जिम्मेदारी भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को दे दी है और अब NIA ने इस केस को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। दिल्ली धमाके को अब 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर हुकूमती सतह पर अभी तक ये तयन नहीं किया गया कि धमाके की नौयत क्या थी। अगर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी तो इसके पीछे कौन मुलविस है। खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो भूटान के दौरे पर रवाना हो गए थे, आज उन्होंने भूटान में खिताब करते हुए दिल्ली हमले का जिक्र किया, मगर उन्होंने बराह रास्त किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तमाम भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने ज़राए से खबर दी है कि दिल्ली पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि यह हमला मुमकिन तौर पर खुदकुश धमाका हो सकता है। तफ्तीश में मुश्तबा शख्स के मोटिव का भी इशारा मिलता है, जिसके मुताबिक जैसे ही मुश्तबा शख्स को पता चला कि फरीदाबाद गिरोह पकड़ा गया है तो उसने खुदकुश हमला करने का मंसूबा बना लिया। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एजेंसियां धमाके की वजह मालूम करने के लिए हर पहलू से तहकीकात कर रही हैं। हुकूमती सतह पर तो अभी तक बराह रास्त किसी तंजीम या किसी गिरोह पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, मगर भारतीय मीडिया इस धमाके को दहशतगर्दी करार दे रहा है। बाकायदा कह रहा है कि ये एक गिरोह था जिसके कुछ साथी पकड़े गए, जिसकी वजह से एक साथी भाग रहा था और ये धमाका हो गया। खासतौर पर इस हमले को मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर से जोड़ा जा रहा है। भारतीय मीडिया तस्लीम कर रहा है कि भारत में डोमेस्टिक टेररिज्म का मसला मौजूद है और बहुत आगे निकल गया है। वज़ीर आज़म मोदी के करीब समझे जाने वाले भारतीय मीडिया के मुताबिक ये हमला इंतहा पसंद वाइट कॉलर दहशतगर्दों के नेटवर्क ने किया है। मुबैना खुदकुश हमलावर समेत 4 मुल्जिमान इस हमले में मुलविस हैं, जो सब के सब डॉक्टर्स हैं। उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, उनका माजी में दहशतगर्दी का रिकॉर्ड नहीं है और यही चारों डॉक्टर्स तहकीकात का मरकज़ हैं। आम बात यह भी है कि इस वाक़े के बाद भारत में मोदी और बीजेपी हुकूमत के ज़ेर असर मुसलमानों के खिलाफ पहले से मौजूद नफरत अंगेज़ी में मज़ीद इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि बीजेपी के करीब समझे जाने वाले भारतीय मीडिया के सीनियर सहाफ़ी भी इसी नफरत अंगेज़ी पर मबनी ट्वीट्स कर रहे हैं। मोदी के करीब समझे जाने वाला भारतीय मीडिया इसी किस्म की कवरेज कर रहा है। नेटवर्क 18 के कंसल्टिंग एडिटर राहुल शिवशंकर, जो एंकर भी हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, दहशतगर्दी का मजहब होता है, 4 डॉक्टर्स का जिहादी बन जाना इसका सबूत है। अगर इंतहा पसंदी का ताल्लुक सिर्फ रोज़गार से होता तो सफ़ेद कोट वाले दहशतगर्दों के पास कोई जवाब ना होता, और यही वो सच है जिसका हमारी वोक इंटेलिजेंसिया सामना करने से इनकार करती है। ये ख्यालात वाज़ेह कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों को मज़ीद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, मगर मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत अंगेज़ी भारत में मकामी दहशतगर्दी को बढ़ाने का बाइस भी बन सकती है, और जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा बनता जा रहा है वो भारत के लिए मज़ीद बड़ा हो सकता है। यूँ मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी ने भारत को एक ख़तरनाक साइकिल में फंसा दिया है। कल तक जो भारतीय मीडिया इस धमाके को CNG सिलेंडर ब्लास्ट करार दे रहा था, वो आज इसे बहुत बड़ी साजिश करार दे रहा है और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अभी तक मोदी हुकूमत ने नहीं लगाया, मीडिया ज़राए से खबरें चला रहा है और फिर पाकिस्तान का नाम भी ले रहा है। तब खुद मोदी हुकूमत ने बराह रास्त पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया है, मगर मोदी हुकूमत का हमेशा से एक पैटर्न रहा है जो भारतीय मीडिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है। रवां साल अप्रैल में
مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پھر مودی حکومت نے پاکستان پر الزام لگا دیا، حالانکہ پاکستان نے خود تحقیقات کی پیشکش کی تھی، واقعے کی مذمت بھی کی تھی، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کوئی نیوٹرل ملک بھی اس حوالے سے تحقیقات کر سکتا ہے، مگر بھارت نے پاکستان کی پیشکش کا جواب دینے کے بجائے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تھی، مگر پھر خود بھارت کو ہی 6 طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا اور آج تک بھی بھارت اپنے ان الزامات کے حق میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں لا سکا ہے، اس لیے دنیا بھی پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارتی الزامات کو ماننے سے انکار کرتی آئی ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ مجھ کو جوائن کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب 2 افسوسناک واقعے، ایک اسلام آباد میں، ایک وانا میں، اور ظاہر پاکستان اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے واضح طور پر، آپ نے کہا، وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان کی طرف سے ہو رہا ہے، بھارت کی سرپرستی سے ہو رہا ہے۔ افغان حکومت کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے ان دونوں حملوں کو کنڈیم کیا ہے، ان دونوں حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور افسوس کا بھی اظہار کیا۔ دیکھیں، کنڈیم کرنا یا افسوس کا اظہار کرنا جو ہے نا، وہ سچائی کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ سچائی کا ثبوت اسی وقت میسر ہوگا شاہ زیب جب وہ ان کی پناہ میں رہنے والے لوگ جو ہمارے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں، بار بار ملک پہ حملہ کر رہے ہیں۔ افغانہ میں وہاں پہ بچوں کو شہید کرنے کی سازش تھی، وہ دوبارہ ایک اسی طرح کا قیامت برپا ہونی تھی جو آج سے کئی سال قبل جو ہے آرمی پبلک سکول پشاور میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، 635 بچے اور وہاں پہ ملازمین، وہاں پہ اساتذہ کو ہماری پاک فوج نے بچا لیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ خود اپنے جسموں سے ان کو شیلڈ کیا ہے کہ کسی طرح وہ بچے جو ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، اور اللہ نے مہربانی کی ہے وہاں پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے میں اسلام آباد میں حملہ جو ہے، یہ شاہ زیب ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور یہاں بھی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ لیٹس ناٹ فول آور سیلز کہ جی طالبان جو ہیں وہ مخلص ہیں اور وہ ہم چاہتے ہیں اور وہ بات چیت چاہتے ہیں۔ بات چیت کے 3 ادوار ہوئے۔ اگر کابل میں ایک اکائی کی حکومت ہو، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کانٹ فائنڈ اے سوٹیبل ورڈ فار دیٹ، کہ جس میں بالکل کوئی فیکشنز نہ ہوں، کسی میں کوئی انتشار نہ ہو، وہاں پہ کوئی منتشر سے جو ہے گروہ جو ہیں ان کی وہاں پہ حکومت ہے، ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹس ہیں، کوئی ہندوستان سے ملا ہوا ہے، کوئی کہیں اور سے کسی اور کی جو ہے تاریں کھینچی جا رہی ہیں۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ایک کہہ سکتے ہیں پریلیوڈ ہے کسی آنے والی جو ایگریشن جو ہے افغان سائٹ پہ سے ہو سکتی ہے۔ ایکچولی وہ اگریشن جو ہے ہندوستان کی ہوگی، یہ افغانستان کے راستے جو ہے ہمارے ملک میں کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی غلط فہمی کسی کو نہیں رہنی چاہیے، پاکستان میں تو خصوصاً کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے ہمارے ہمسایہ جو ہے، ہمارے ایک دشمنی کا جو ہے ان کا رویہ جو ہے، یا ان کا ایک رول جو ہے دشمن کا جو ہے، ان کا بالکل صاف سامنے آ چکا ہے۔ نہیں تو ہم نے جس طرح وہاں پہ 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اس میں ہم نے صرف ایک چیز مانگی ہے ان سے، ہم نے کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈز نہیں کی۔ ہم نے کہا جی صرف ایک چیز کہ آپ اپنی سرزمین سے دہشت گردی نہ ہونے دیں۔ یہ تمام دہشت گرد جو ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ان کی تشکیلیں جو ہیں اور لاسٹ مینی منتھس جو ہے یہاں پہ پینیٹریٹ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ 1 سال سے تقریباً یہ آہستہ آہستہ یہاں تک تشکیلیں جو ہے اسٹیشن کر رہے ہیں۔ تقریباً 2,500 سے 3,000 بندے جو ہے پچھلے 1 سال میں یہاں پہ انہوں نے بھیجے ہیں، اور وہ مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر پاکستان میں تو ٹریننگ کیمپس نہیں ہیں، پاکستان میں ان کی پناہ گاہیں نہیں ہیں، وہ یہاں آ کے جو ہے کے پی میں اپنے کہیں ضرور کسی کے پاس یہاں پہ رہتے ہیں۔ اور ایک اور یہاں پہ آپ کو ایک فیکٹر جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ تقریباً اب تک 55% جو ہے جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، جو مارے گئے ہیں، وہ افغان تھے، وہ پاکستانی نہیں تھے۔
تو اس سے آپ کس طرح یہ حقیقت کو جو ہے قابل جو ہے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ صاحب اگر یہ حقیقت ہے، اب مسئلہ ہے کہ پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ بائی لیٹرلی بہت زیادہ مذاکرات کر کے دیکھے، آپ بھی گئے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی گئے، آپ نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ پیسے مانگ رہے تھے اس حوالے سے کہ ان کو کہیں اور سیٹل کر دیں، ہم نے اس وقت بھی گارنٹی مانگی کہ بھائی آپ کو پیسے دے دیں تو گارنٹی دے دیں، نہیں معاملہ حل ہوا، ثالث بیچ میں آئے، آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ترکی نے، قطر نے، مگر اب ثالث پھر بیچ میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں صدر اردوان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، آگے پھر کس طریقے سے معاملہ بڑھے؟ کہ اب آپ کو امید لگتی ہے کہ دوبارہ ثالث اگر بیچ میں پڑھیں تو بات آگے بڑھے گی، یا کوئی اور سولوشن ہے؟ کیونکہ وانا کے حوالے سے بھی سیکورٹی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو دہشت گرد وانا کیڈٹ کالج میں تھے وہ رابطے میں تھے افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے۔ دیکھیں ہمارے پاس اللہ کے فضل سے کیپیسٹی ہے، وی کین ٹیک کیئر آف دیم، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسی جنگ میں الجھ جائیں اور ہماری جو توجہ، جو ہماری اکنامک ریکوری ہے ہمارے ملک میں، جو دوسری جو ہماری پرابلمز ہیں ڈیلی بیسس پہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی، ان سے ہماری توجہ جو ہے بٹھی رہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک نیچرل ایک ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں امن ہو۔ اگر ہمارے امن کو وہ تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے we'll have to respond in kind to them، کوئی اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے اور کہ کوئی دوا اگر کرنا چاہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے، ہمارے بھائی جو ہیں، چاہے وہ ترک ہیں یا قطری ہیں یا ایرانی ہیں، تو ضرور کریں، اور اگر وہ کوئی ضمانت دیں گے ان لوگوں کی تو ان کی ضمانت سر آنکھوں کے اوپر، بلکہ ہمیں ان کے لیے وی ہیو ٹو بینڈ بیکورڈز، تو وہ بھی ہم اگر ضمانت ہو امن کی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ ایک صرف زبانی کلامی جو ہے، ان پہ زبانی کلامی تو افغانستان کے اندر ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا کابل والوں پہ، تو ہم کس طرح جو بارڈر کے پار والے کس طرح اعتبار کر لیں؟ خالد صاحب اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ذرا پاکستانیوں میں ایک پاکستانیوں کی جو اس وقت ذہن ہے، ان میں جو ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری ہے ان کے ذہن میں ہے کہ 2007-8 کے بعد 2013-14 تک کتنا زیادہ ٹیررزم ہوا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب افغان طالبان جو ہے وہ امریکہ سے لڑ رہے تھے، پاکستان میں ان کی پناہ گاہیں تھیں، اور پھر بھی پاکستان میں اتنے ٹیررزم کے واقعات ہوتے تھے۔ اب تو افغان طالبان کی حکومت ہے، پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ بھارت کی سرپرستی ہے، اور پاکستان میں اگر ٹیررزم کے واقعات شروع ہوتے ہیں، سویلینز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسلام آباد ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کہیں وہی ایپیسوڈ اس طریقے سے تو نہیں ریپیٹ ہوگی، زیادہ کم انٹینسٹی کے ساتھ اتنے واقعات پاکستان کے شہری علاقوں میں ہو رہے ہوں، یہ تو نہیں ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں اللہ کرے ہم محفوظ رہیں، ہمارا وطن، ہماری جو آبادی جو ہے وہ محفوظ رہے، ہمارے جو پاکستانی جو ہیں وہ پاپولیشن ہماری جو ہے وہ محفوظ رہے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اس وقت ہماری ایکسیس جو تھی وہ افغانستان میں نہیں تھی، افغانستان میں نیٹو کی فورسز بیٹھی ہوئی تھیں، ان کا کنٹرول تھا یا نہیں ہوا وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ اور ہمارے جو قبائلی علاقے تھے، جو اس وقت قبائلی تھے، اب وہ ضم ہو گئے ہوئے ہیں، اس کے اندر شاہ زیب جو ہے وہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہم جن کی سرپرستی ہم کر رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ادھر، تو یہ ایک ٹوٹل کنفیوژن تھا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مجھے نام بھول گیا ہے، ایک دہشت گرد لیڈر تھا جو ہمارے شہیدوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتا تھا، ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا، ہماری ایئر فورس نے ٹارگٹ کیا ان کو، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا، اس کو لوکیٹ کیا، اور وہ ہمارے ہی ٹیریٹری میں یہ واقعہ ہوا۔ اس وقت اس ٹیریٹری میں تو تب گئے ہیں جب وہاں پہ امن ہوا ہے، تھے وہیں پہ، لیکن وہاں سے آپریٹ انہوں نے اس وقت کرنا شروع کیا جب وہاں پہ امن ہوا ہے، نیٹو فورسز وہاں سے نکل گئی ہیں، اور ان کی جو ہے توجہ جو ہے انہوں نے اپنی پاکستان کی طرف مبذول کر لی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی جو اس وقت سچویشن جو ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بڑی کلیئر کٹ سچویشن ہے۔ اگر ہمارے علاقے کے اندر بھی کسی جگہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، جب تشکیلیں کراس کر رہی ہوتی ہیں، ہم تشکیلوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بعض اوقات ان ہاٹ پرسوٹ جو ہے ہم افغان ٹیریٹری کے اندر بھی
फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे हम जो है। वैसे तो हमारे जो सालिस अगर आ रहे हैं, जो कि तुर्की का एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा है, जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस वाक़े में अफगान तालिबान की पुष्टपनाही है, भारत की सरपरस्ती है, तो ये सबूत क्या सालिसों के सामने रखे जाएंगे? जी बिल्कुल रखे जाएंगे। मेरा ख्याल है कि सालिसों के ज़हन में कोई भाव नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है। ये बात जो है हमने उधर भी कतर में भी ये बोली है उनको कि ये इसके पीछे जो इंडियन इन्फ्लुएंस है, दैट कुड बी ऑन फ्यू फैक्शंस और ऑल ऑफ द फैक्शंस और वन फैक्शन, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़रूर है। अशरफ गनी साहब के वक्त में वहाँ पे गया था और मैंने वहाँ पे जाके उनको बताया था कि इनकी जो कौंसलेट्स जो हैं वो जो डेंस बनी हुई है दहशतगर्दी की, वहाँ से दहशतगर्दों को पैसे मिलते हैं। हमने सबूत दिए उनको, मुझे आज भी याद है, सबूत दिए हमने उनको, वीडियो फिल्में दिखाई उनको डॉक्यूमेंट्स दिए। हमने किसी स्टेज पे जो है अफगानिस्तान में बिला जवाज जो है या बगैर बिला इश्तियाल जो है कभी इंटरवेंशन का ना कभी सोचा है और ना कभी सोचेंगे, लेकिन अगर जवाज हुआ और इश्तियाल हुआ उसकी तरफ से तो डेफिनेटली वील रिएक्ट। सब तो जो आज का वाक़या है इस्लामाबाद में, इसके अलावा वाना में, और जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगान से के इससे इशारे मिल रहे हैं और वहीं से वो कांटेक्ट में भी थे, क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा? इंशाल्लाह यानी पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकता है जो पनागाहें हैं अफगानिस्तान में इन वाक़यात के बाद? जी बिल्कुल कर सकता है, उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए जो है। और साहब दूसरी तरफ नई दिल्ली में कल वाक़या हुआ, पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये एक सिलेंडर के फटने से हो सकता है। अब जो वहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी बोले हैं मगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उनकी हुकूमत पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही, मगर जो उनका मीडिया है उन्होंने अब इसको एक जो बात वो कर रहे हैं वो ये कि ये टेररिज्म है और ये इस्लामिक टेररिज्म है, और उन्हीं लोगों ने किया जो कि भारत के शहरी हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत में अब एक डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम भी है। मगर साथ में कहीं कहीं अब पाकिस्तान का इशारा देना भारत के मीडिया ने शुरू कर दिया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हुकूमती सतह पर कोई इल्ज़ाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए जैसी पहलगाम वाक़े के बाद हुई थी? देखिए, मैं एक तो इसके दो पहलू हैं, जो आपने जो बात की है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कल तक जो थे वो गैस सिलेंडर फटने का वाकया था और उसके ऊपर कोई हुकूमती एहलकार जो है वो मौके पे नहीं पहुंचा या वहाँ, लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश की है और वहाँ पे मेरा ख्याल है राजनाथ साहब या अमित शाह साहब जो है वहाँ पे पहुंचे हैं, यानी कि यूनियन का जो वजीर आप कह सकते हैं दफा या जो भी दूसरे साहब जो भी जिनके पास पोर्टफोलियो है, वो उस लेवल के बंदे ने वहाँ पे जाके उसको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश की है बाय हिज प्रेजेंस ओवर देयर कि ये कोई बैरूनी साजिश है, ये टेररिज्म है, ये गैस का धमाका नहीं है। और ये बाकायदा उनकी मीडिया पे आया है फॉर क्वाइट अ वाइल, ये चीज़ बार बार रिपीट होती रही है कि ये गैस की गाड़ी में जो है सिलेंडर था और उसकी वजह से फटा और 5 या 6 या 7 बंदे जो है कैजुअल्टीज उसमें हुई। बाद में जो है एज एन आफ्टर थॉट उसको जो है दहशतगर्दी से जोड़ा गया है कि जी इंटरनल दहशतगर्दी हो सकती है और इस्लामिक टेररिज्म या जो भी उन्होंने उसको नाम दिया है। और ये अल्टीमेटली क्वाइट पॉसिबल कि वो कह दें कि ये हमारा जो लोकल ग्रुप है इसके ताने बाने या इसकी सपोर्ट जो है पाकिस्तान से हो रही है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये अगले चंद घंटों में या कल जो है इंडिया ये भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। देखिए, मैं एक बात जो है अपने मगरबी और मशरकी दोनों हमसायों को ये जो है बाउड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैम। अफगानिस्तान के साथ भी नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं, क्योंकि हम जो है एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहां अपने हम मुल्क के जो इकोनॉमिक गेन्स जो हैं उनको जो है हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। पर हमारे लिए ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा क्रिटिकल जो है मसला है कि हम अपनी इकोनॉमिक जो घिरें बंधी हुई हैं कई सालों से दहाइयों से, उसको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं।
اس دوران جو ہے ہم ول بی ایبسولوٹلی کریزی کہ ہم کہیں جا کے دہشت گردی کرنی شروع کر دیں. دس از ناٹ ان آور انٹرسٹ. چاہے وہ پہلگام ہو, چاہے وہ کابل ہو, چاہے وہ دلی ہو, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ لاجک جو ہے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی اس چیز کو کہ پاکستان جو ہے جب دا سچویشن ایوری تھنگ از ان فلکس اس وقت, اور وہ اس دوران جو ہے ہم اس قسم کے ایڈونچر جو ہے ارریسپانسبل ایڈونچرز کریں جو ہے. لیکن having said that, اگر ہمارے ساتھ اگریشن کی گئی تو ہم اس کو ضرور جواب دیں. خالی نہیں جانے دیں گے وار جو ہے. خواجہ صاحب کیونکہ آپ نے کہا کہ let me assure, ایک منٹ, let me assure کہ پاکستان will never initiate any adventure or any military adventure, اور کوئی جنگ جو ہے یا کوئی دہشت گردی جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی سرپرستی قطعی طور پہ میں بھارت کو اور افغانستان کو بھی یقین دلاتا ہوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یقین دلاتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر ہمیں نشانہ بنایا گیا تو ویل پے بیک ان دا سیم کوائنس. اور صاحب اب اس میں آپ نے کہا کہ وہ کر سکتے ہیں اور اگر ہوا تو پھر ہم ویسا ہی جواب دیں گے. اب جب تک نریندر مودی اور ان کی حکومت پاکستان کا نام نہیں لیتی اس وقت تک ان پر وہ پریشر بھی نہیں آئے گا کہ جی آپ نے کارروائی کرنی ہے, کیونکہ انہوں نے خود اپنے اقدامات سے یہ پریسیڈنٹ کریٹ کر دیا ہے, بار بار کہہ کے کہ آپریشن سندور ہے, آپریشن سندور جاری ہے. پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر الزام لگایا تو دباؤ آ گیا کہ آپ کو پھر کارروائی بھی کرنی چاہیے. کارروائی کی, آپریشن سندور کیا تو پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کیا, اور اس کے جواب میں جو ہوا وہ اب ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کے طیارے مار گرائے گئے. ناؤ تو جب تک وہ نہیں پاکستان کا نام لے رہے تب تک وہ پریشر نہیں آ رہا. اگر پاکستان کا نام لے دیا تو پھر آپ ہائی الرٹ ہوگا پھر پاکستان, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ ڈومیسٹک کمپلجنس وہاں پر ہیں, بہار کے سیکنڈ فیز کا الیکشن ہونا ہے, کہ کوئی بھی ایسا ایڈونچر وہ دوبارہ کر سکتے ہیں. میں آئی وونٹ رول دیٹ آؤٹ. جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی بالکل بڑی اسٹارک پاسبلٹی جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی نہ کوئی جو ہے اس قسم کا ڈرامہ رچا کے جو ہے دوبارہ کوئی اگریشن کرنے کی کوشش کریں. ہم نے اپنے گارڈ جو ہے پچھلے 6 مہینے میں جب سے یہ انکاؤنٹر ہوا ہے بنیان المرصوص والا, اس سے گارڈز ہم نے نیچے نہیں کیے. وی آر آن ہائی الرٹ کہ ایسی کوئی بھی ایڈونچر یا کوئی انیشیٹو لے, ملٹری انیشیٹو انڈیا, تو ہم اس کو ریپیل کر سکیں, اس کو وی کین پے دیم بیک ان دا سیم کوائنس. اور جو ڈپلومیٹیکلی جب پاکستان کہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان سے, ایک تو ظاہر 2 ممالک انوالوڈ ہیں, ترکی اور قطر, مگر بہت سارے دوسرے دوست ممالک بھی ہیں جس میں متحدہ عرب امارات ہے, سعودی عرب ہے, اس کے علاوہ مغربی ممالک ہیں. وہاں پر پاکستان مقدمہ اپنا کم از کم لے کے جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے, یا پھر اگر بھارت کی طرف سے دہلی واقعے کے بعد کچھ ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان نے پہلگام کے بعد ایک اگریسو ڈپلومیٹک پش تھا پاکستان کا, چاہے وہ فورن میڈیا میں ہو, مغربی میڈیا میں ہو یا ویسے ہو. دیکھیں ہمارا جو انوالومنٹ ہوئی ہے قطر کی, اب ایران بھی آ گیا اس میں, قطر کی اور ترکی کی پہلے تھی. مجھے آئی ایم ناٹ انفارمڈ اباؤٹ اٹ, لیکن چائنیز انفلوئنس بھی جو ہے کابل میں ہے. ہم چائنیز ہمارے ہمسایہ ہیں, بڑے قریبی دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارا. ان کا تعلقات جو ہیں they span over more than 6 decades, بڑا روبسٹ ہمارا تعلق ہے, ایک ان کی تاریخ ہے. ہم ان کے بھی گڈ آفیسز جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں جو بھی ڈپلومیٹک جو ہے وہ اویلیبل ہے آپشنز جو ہم ان کو استعمال کریں گے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ بھی پاکستان نے جو ہے ریزورٹ کیا ہے ملٹری آپشنز کے لیے اور انہوں نے ڈپلومیٹک آپشنز جو ہیں ایگزاسٹ نہیں کی. لیکن یہ 2 واقعات جو ہوئے ہیں, ایک آج اور ایک کل جو ہے, وہ اس سے جو ہے وی آر ناؤ کمپیلڈ کہ ہم اس کو ریئیکٹ کریں اس کے لیے. بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو 2 واقعات ہوئے ہیں ہم ڈپلومیٹیکلی تو ظاہر ہے دوست ممالک کو بھی بتائیں گے, دیگر ممالک کو بھی بتائیں گے, جو سالس ہیں انہیں بھی بتائیں گے, مگر پاکستان ان 2 واقعات کے بعد کمپیلڈ ہے, مجبور ہے کہ پاکستان کو ریسپونڈ کرنا پڑے گا. کیا واقعی ملٹری سولوشن ہے اب افغان پرابلم کا, یا پھر کوئی اور معاملہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے, کوئی اور ڈائلاگ کا راستہ نکل سکتا ہے بار بار ڈائلاگ فیل ہونے کے بعد؟ اس پر مزید بات کریں گے, اوپینین لیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام دوبارہ خوش آمدید ناظرین. کل نئی دہلی میں دھماکہ ہوا, آج صبح اسلام آباد میں
دھماکہ ہوا ہے، خود کش دھماکہ ہوا ہے. پاکستان اس کا الزام افغانستان پر لگا رہا ہے، بھارت پر لگا رہا ہے. معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیف آف جنرل اسٹاف، سابق کور کمانڈر کراچی، سابق ڈی جی رینجرز، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب. بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب، ظاہر ہے جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، سیکورٹی فورسز کو تو بہت عرصے سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، سیکورٹی فورسز مقابلہ بھی کر رہی تھیں. اب سویلین ٹارگٹس پر حملے شروع ہو گئے ہیں. اسلام آباد کچہری میں حملہ، کیڈٹ کالج وانا پر دہشت گردوں کا حملہ. یہ صورتحال آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزید صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ کافی جگہوں پہ آج یہ بات چل رہی ہے کہ پہلے صرف وہ آرمی کو کہہ لیں، ایف سی کو کہہ لیں، رینجرز، پولیس، یعنی جو آرم فورسز اور سول آرم فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور اب انہوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. حقائق اس کے برعکس ہیں. اگر آپ جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے اور پاکستان میں ٹیررزم شروع ہوئی ہے، اور خاص طور پہ 2021 کے بعد کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 90% سے زیادہ جو شہادتیں ہوئیں پاکستان کی سائڈ پہ وہ سیولینز کی ہوئیں، ہمارے عام شہریوں کی ہوئیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کو بیک کرنے والے اور بی ایل اے اور بی ایل اے کو بیک کرنے والے، ان کو فنڈ کرنے والے، ان کو عام کرنے والے، ان کو سسٹین کرنے والے، ان کو اہداف دینے والے صرف اور صرف فوکس کیے ہوئے ہیں آرم فورسز یا سول آرم فورسز کے اوپر. ان کا فوکس پاکستان کے اوپر ہے، اور پاکستان کو انٹرنلی اتنا انسٹیبل رکھنے کے اوپر فوکس ہے کہ پاکستان باہر کی طرف جو اب چلیں کچھ کامیابیاں ملنی شروع ہوئیں انڈیا پاکستان کی کانفلکٹ کے بعد، لیکن اس سے پہلے جب پاکستان پرسیپشن ڈومین میں مارجنلائز تھا تو اس وقت بھی ہدف یہی تھا، اور آج بھی آبجیکٹو یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو انٹرنلی اتنا امبرائل کر کے رکھا جا سکے کہ نہ تو وہ اپنے پوٹینشیل فلی ایکسپلائٹ کر سکے انٹرنلی، اور نہ ہی باہر بین الاقوامی سطح پہ اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے اپنے آپ کو کہیں کسی مستحکم پوزیشن پہ لا سکے. تو یہ صرف اور صرف ہماری ایجنسیز یا صرف آرم فورسز ٹارگٹ نہیں ہے. یہ کہنا کوئی ایسے قیاس رہی نہیں ہے کہ پاکستانی معاشرہ ٹارگٹ ہے، انڈیا کا بھی اور افغانستان کا بھی. صاحب، اور پھر ایسی صورتحال میں اب افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے، مذاکرات کا ایک کے بعد ایک دور ہوا اور وہ ناکام ہو گیا. اب ترکی پھر کوشش کر رہا ہے، ان کا وفد بھی پاکستان آئے گا، بٹ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے امید رکھنا فضول ہوگا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلے گا، افغان طالبان کے ساتھ. اور ظاہر ہے پاکستان کا الزام یہی ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. جو اس وقت وانا میں حملہ ہوا کیڈٹ کالج میں، اس کے حوالے سے تو یہ تک کہا گیا ہے کہ دہشت گرد اپنے جو ہینڈلرز ہیں افغانستان میں ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اب اگر مذاکرات سے نہیں نکل رہا اور وہ اسلام آباد میں کارروائی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو کیا ایسا حل ہے؟ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے؟ میرے خیال میں افغانستان کی لیڈرشپ کوئی دور اندیشی سے کام نہیں لے رہی. دیکھیں، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جی ڈی آئی کے اسپانسرڈ کافی ساری ہینڈلرز ہیں، خاص طور پہ ایکس کے اوپر، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 ہفتے میں بار بار ان اکاؤنٹ سے اور پھر ان کے کچھ نچلی سطح پہ اور درمیانی سطح کے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے یا پاکستان کے شہروں میں پہنچیں گے. اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور چیز دیکھنی چاہیے. جب پاکستان نے انف از انف کی پالیسی کے بعد جو 60 ٹریننگ کیمپس ہیں جن کے اوپر بہت دفعہ میں وٹنس ہوں اس چیز کا، پورے ثبوت افغانستان کو مہیا کی جا چکے ہیں، ان میں سے کچھ کے اوپر سٹرائک کیا، تو آپ نے دیکھا مشرق میں انڈیا نے ایک ایکسرسائز شروع کر دی ترشول کے نام سے، اور اس میں بہت میسیو ایکسرسائز ہے، پچھلے کافی سالوں میں بہت بڑی ایکسرسائز ہے آرمی، نیوی، ایئر فورس اور باقی تمام ان کی اسپیشل فورسز کے ساتھ. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان اگر اپنی کچھ کیپیبلٹیز اور کچھ ریسورسز ویسٹرن بارڈر پہ شفٹ کرنا چاہے تو وہ یہ نہ کر سکے. تو ایک افغانستان اور انڈیا کی بھرپور کولیبوریشن چل رہی ہے. افغانستان میں جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اسلام آباد میں دیکھیں، آج جو اسلام آباد میں جو آج سوسائڈل ہوا، اگر تو اس وقت اس کورٹ کے اندر کوئی بہت اہم شخصیت جا رہی تھی، کوئی بہت بڑا سیاسی فگر، یا کوئی کہہ لیں کوئی ایجنسیز کی طرف سے، یا کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو رہا تھا، تو پھر تو
آپ کہہ سکتے ہیں, زیوم کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ایک کیپٹل کے اندر جب عام سیولینز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد دو ہیں. ایک وہ میسج دینا کہ وی کین ریچ دیئر, اور دوسرا معاشرے میں پینک پھیلانا. اب جو وانا میں کیڈٹ کالج میں چل رہا تھا, پہلے تو بریلینٹلی ڈن اینڈ ہینڈلڈ بائی دی فورسز دیئر, ایف سی, آرمی, انٹیلیجنس, ایوری ون. کمال کا انہوں نے آپریشن کیا ہے. الحمدللہ کسی بچے کو, جو 500 سے زیادہ تھے یا 100 سے زیادہ سٹاف تھے, کسی کو کوئی انہوں نے ان کی زندگیاں بچائیں. جو کچھ شہادتیں ہوئی ہیں سیکورٹی فورسز کی اور کچھ سٹاف کی, لیکن بچے سارے سلامت رہے. تو بچوں کا جو کرنا تھا اور اسلام آباد میں جو عام سیولینز کو ٹارگٹ کرنا تھا, اس کا بنیادی مقصد معاشرے میں پینک پھیلانا. اور پینک کیوں؟ کہ خوف زدہ ہوں گے لوگ اور اپنی لیڈرشپ کو یہ کہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ سختی والا نہ رکھیں, بات کرتے رہیں, اور وہ جو 3-4 کنسیشنز چاہتے ہیں وہ کنسیشنز ان کو دیتے رہیں. یعنی سٹیٹس کو جو تھا پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ, اور آپس میں باہمی معاملات جس طرح چل رہے تھے, چاہے وہ ٹریڈ کے تھے, چاہے وہ اسمگلنگ کے تھے, چاہے وہ آمد و رفت کے تھے, وہ اسی طرح چلتے رہنے میں. اب یہ افغان لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ ورلڈ لیڈر ہیں. جب سوسائڈ بامبرز بنانے کی بات آتی ہے تو دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن ان کو پاکستانی معاشرے کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان بہت برے وقتوں سے گزرا ہے اور یونائٹڈ رہا ہے اور ہر چیز کو فیس کیا ہے, اور بہت ساری آرگنائزیشن کو ڈیفیٹ بھی کیا ہے. تو وہ یہ مت سمجھیں کہ ایک دو جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں اور شہروں کی طرف بھی بڑھنے کی کوشش کریں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چند سوسائڈل کروانے کے بعد وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو ری تھنک پہ مجبور کریں گے اور کہیں گے کہ پرانے طریقوں سے ہی چلتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے والا ہے. اور سب تو کیا اگر اس وہ کا پھر سوسائڈل سولوشن ہے بناتے ہیں تو ہماری بھی بڑی ریزیلینس ہے. اور سب تو ہم نے ظاہر پاکستان نے ان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیے بائی لیٹرلی, پھر ثالثوں بھی بیچ میں پڑے, وہ بھی ہو گیا, وہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے اور مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب جبکہ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ افغانستان کی سہولت کاری کے بغیر نہیں ہو سکتے اور افغانستان کے پیچھے بھارت ہے. اگر یہ نیکسس ہے تو اس نیکسس کو توڑنے کا راستہ کوئی مزید کوئی ڈائلاگ ہے, کوئی مزید ثالث بیچ میں پڑیں, کوئی دوست ممالک مزید سعودی عرب, قطر کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور دیگر بیچ میں پڑیں, یا کوئی ملٹری سولوشن ہے؟ کیا سولوشن ہے؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے اٹیک 2021 کے بعد سے کر رہی ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے, دنیا کے کسی خطے میں کوئی بھی آرگنائزیشن اتنے اٹیک اور اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں ٹی ٹی پی کے اور بی ایل اے کے, اتنا ویپنز, اتنا ایکسپلوسیوز, اتنے ذرائع ان کو کوارڈ کاپٹر سے لے کر نائٹ ویژن ڈیوائسز سے لے کے ماڈرن چیزیں ان کو مل رہی ہیں. تو جب تک کوئی فنڈنگ نہ کر رہا ہو تب تک تو ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی آرگنائزیشن ایسے اپنے سرچ کو سسٹین کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مئی میں 10 مئی کو وہ کانفلکٹ ختم ہوئی تو بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے, اور میں بھی بار بار یہ کہہ رہا تھا, کہ اب چونکہ یہ ہزیمت انڈیا کو اٹھانی پڑی ہے تو وہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو بہت ایکٹیویٹ کریں گے ہمارے اندرونی حالات کو خراب کرنے کے لیے, اور وہ پچھلے 3 ماہ میں ہوتا ہوا نظر آیا اور آج بھی وہ بڑی شدت سے ہو رہا ہے. بات یہ کہ اس وقت دنیا افغانستان کے بارے میں پریشان نہیں ہے. پچھلے 6 ماہ میں چاہے وہ ماسکو فارمیٹ ہے, چاہے وہ کوارڈ ارینجمنٹ ہے, چاہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن UN, کہیں سے بھی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, سب نے یہ کہا کہ افغانستان میں ISIS ہے, القاعدہ ہے, بی ایل اے ہے, ٹی ٹی پی ہے, لیکن کوئی کرنا کچھ نہیں چاہتا کیونکہ دنیا کہیں اور ورڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستان کو ایک کیمپین خود لیڈ کرنی چاہیے, اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے, اور UN تک لے جانی چاہیے کہ جو ایک ملک اگریوڈ ہے, جو یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ٹیررزم کا وکٹم ہے, تو دوسری طرف سے جو اپوزنگ پارٹی ہے وہ بھی یہی کلیم کر رہی ہے. تو اب ٹائم آ گیا, دنیا میں ایک ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ ان کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز کی کوئی ویریفیکیشن کا میکانزم یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ ہو, کیونکہ آج یہ افغانستان سے جو اٹھ رہا ہے وہ پاکستان پہ آ رہا ہے, لیکن 89 کے بعد ایسے ہی تھا. انیشلی پاکستان کو پرابلم ہوئی, پھر پوری دنیا کو پرابلم اٹھانی پڑی. تو پوری دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے اور پاکستان کو یہ بھی کیمپین لیڈ کرنی چاہیے کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم انہیں یہاں ٹیررزم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کا شکار ہیں, اور افغانستان میں یہ سارے لوگ رہ رہے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں, کوئی ایسا ارینجمنٹ ہونا چاہیے جس میں ان حقائق کی ویریفیکیشن ہو سکے, کہیں انٹرنیشنل ارینجمنٹس کے تحت اسکروٹنی ہو سکے, اور اس کیمپین کو ابھی پاکستان کو خود فلیگ بیرر بن کے اس کو لیڈ کرنا چاہیے.
بات جہاں تک کرنے کی بات ہے، جتنے ہمارے دوست اس میں ترکی ہے یا دوحہ ہے، کل کو کوئی اور بھی آتا ہے تو بالکل وہ چلتا رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ باہمی سطح پہ بات چیت کے اتنے راؤنڈ ہو چکے ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی وہ حقائق سامنے آئے تھے، ان کا باہمی سطح پہ بات چیت کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو ریزالو اب تک پاکستان نے دکھایا ہے بارڈر کے مینجمنٹ کے اوپر، اور جہاں سے یہ ٹیررزم جس مرکز سے آتی ہے اس کے اوپر ایکشن کرنے کا، میرا خیال ہے کہ ایسی سچویشنز میں جب بھی اقوام کا ریزالو ٹیسٹ ہو تو جو ریزالو پہ، ول پہ پوری طرح میئر کرتی ہیں، پورا اترتی ہیں، وہی الٹیمیٹلی پرویل کرتی ہیں۔ ابھی صاحب ہمیں اگر پیچھے ظاہر ہٹنے کی وہ میرا کہتے نہیں ہیں کہ خیال کوئی بھی ہم ضرورت نے پاکستان کی طرف سے ایک موقف یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کارروائی ہوگی تو پاکستان جا کر کارروائی کرے گا وہاں پر، چاہے وہ پھر جو پچھلے دنوں ہوا بھی کہ پاکستان نے میزائل داغے تھے، مگر آپ کے خیال میں کیا یہ سولوشن ہے؟ کیونکہ وہ ملیٹریلی تو پاکستان کا نہیں مقابلہ کر سکتے، نہ ایئر فورس ہے ان کے پاس، نہ اتنی بڑی آرمی ہے ان کے پاس، نہ ایکوپمنٹ ہے ان کے پاس اتنا جتنا پاکستان آرمی کے پاس ہے، بٹ جو ٹیررزم ہے اس کے واقعات وہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا یا پھر پاکستان کے پاس اتنی اسٹرانگ انٹیلیجنس اب ایوالو ہو گئی ہے کہ ہم آئندہ اتنے بڑے اسکیل پہ واقعات نہ ہو رہے ہیں جو 2008 9 10 میں اور 11 12 تک ہمیں واقعات نظر آتے تھے، بلکہ 14 تک؟ اچھا، مجھے یہ پورا پتا ہے کہ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس اتنی ہے کہ کون کس جگہ پہ کہاں رہ رہا ہے، کابل میں کس گھر میں کون رہ رہا ہے، ان ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لوگوں کا، اور وہ پاکستان نے یقیناً قطر کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوگا، ترکی کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوگا، اور بارہا بار وہ افغان لیڈرشپ کے ساتھ بھی شیئر ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان اب تک ریسٹرینٹ اس لیے دکھا رہا ہے، پاکستان نے 4 سال بھرپور کوشش کرنے کے بعد صبر کا مظاہرہ اس لیے کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حقیقتاً نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ ایک جنگ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افغانستان کا خوف ہے، لیکن جنگ حل نہیں ہے اس ٹیررزم کا اور ان مسائل کا، بلکہ وہ مسائل اور خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل لا کے تحت اگر کوئی ہو اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ، تو پھر پاکستان کو اپنے سیلف ڈیفنس میں ایک حق حاصل ہے، اور اس کا مظاہرہ پاکستان نے کیا، اور میرے خیال میں ضرورت پڑنے پر آئندہ بھی پاکستان کو وہ مظاہرہ شاید کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو مقاصد ہیں ٹی ٹی اے کے، یہ میں کہتا ہوں سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جب 2021 میں کابل میں آئی تھی ٹی ٹی اے، تو تب ٹی ٹی پی کی طرف سے، ان کے تمام فیکشنز کی طرف سے کیا آوازیں آ رہی تھی؟ ٹی ٹی اے کا اور ٹی ٹی پی کا ایک ارادہ ہے، کہیں ان کا بہت گہرا ایک ہدف ہے کہ کاش کبھی وہ جو ماڈل ٹی ٹی اے نے کابل میں لے کے آئے ہیں گورننس کا، اس طرح کے شریعہ کے انٹرپریٹیشن کو وہ پاکستان پہ یا پاکستان کے کچھ علاقوں پہ انفورس کر سکیں۔ یہ ان کا ایک خواب ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ 2021 میں ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد ان سب فیکشنز کے بیان پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ لانگ ٹرم آبجیکٹو کیا ہے۔ لیکن ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کابل میں جو کر سکے وہ اس لیے کر سکے کہ وہاں کوئی آرمی نہیں تھی ان کے اگینسٹ۔ جو آئی سیف امریکنز نے آرمی بنائی، وہ 24 گھنٹے میں سب اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ لیکن یہاں ٹی ٹی پی اس طرح نہیں کر سکتی جو ٹی ٹی اے ادھر کابل میں کر سکے۔ یہاں بڑی اسٹرانگ آرم فورسز ہے، بڑا ریزالو ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے۔ وہ ایک آدھ گاڑی سلپ کر لیں ادھر ادھر سے وہ بھی سمگلڈ گاڑی، وہ کوئی سوسائڈ بامبرز ادھر ادھر سے بھیج دیں، ٹھیک ہے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ اگر چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے کل کو ایک فوج کی طرح پاکستان پہ حملہ کر کے کسی علاقے پہ قبضہ کر کے ان کی شریعہ کا برانڈ نافذ کر لے گی، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اچھا، پھر اور یہ بتائے گا، کل بھارت میں ایک واقعہ ہوتا ہے، نیو دہلی میں افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد پہلے بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ سلنڈر میں دھماکہ تھا، 3 لوگ گاڑی میں موجود تھے، پھر یہ کہا کہ یہ بیسیکلی مسلمان تھے، دہشت گردی کا واقعہ ہے، پھر وہ کشمیر سے انہیں جوڑا گیا، ڈاکٹرز، یہ ساری کی ساری بات ہوئی۔ سرکاری سطح پر ابھی تک پاکستان کا نام نہیں لیا گیا، نہ ایسا کوئی اشارہ کیا گیا ہے، مگر بھارتی میڈیا نے پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ کیا کوئی آپ کو لگتا ہے پاکستان انڈیا دوبارہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں ساری کی ساری صورتحال میں؟ کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے میڈیا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے کافی سالوں کا، وہ کبھی کسی انویسٹیگیشن کا انتظار نہیں کرتے، وہ اپنے اداروں کا، اپنے حکومتی ذرائع کا، اپنی لیڈرشپ کے بیان کا انتظار نہیں کرتے، وہ چند منٹس میں، کچھ گھنٹوں میں وہ تو پاکستان کی طرف ایک جنگی ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں۔
تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ انڈین میڈیا مئی کے اندر جو کانفلکٹ تھی اس کے بعد پوری دنیا میں بدنام ہونے کے بعد بہت کچھ لکھا گیا ان پہ، بہت کچھ بولا گیا، لیکن وہ اپنی روش کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. اچھا، انڈیا اور افغانستان میں بہت سٹرونگ ایک کلیبوریشن چل رہی ہے، اور کچھ ان کے ایسے معاہدے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے انڈیا ایسٹ سے اور افغانستان ویسٹ سے کچھ پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انڈیا نے پچھلا جو کام کیا، جو پاکستان کے اوپر پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کیا، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل فورمز کے سامنے ثبوت رکھے بغیر کیا. پاکستان کی انوالومنٹ کو ثابت کر کے لیجیٹمیسی پروف کیے بغیر کیا، اور اس کی ان کو بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی، اور آج بھی کر رہے ہیں. کیا انڈیا دوبارہ ہی ایسا کرے گا؟ کوئی بھی ذہی شعور آدمی یہ کنکلوڈ نہیں کر پائے گا کہ شاید دوبارہ وہ ایسا کریں. لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے مودی کا اور ان کے چند جو لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی افغانستان کی سپورٹ میں لمیٹڈ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کریں جس سے پاکستان دونوں سائڈز کے اوپر سمجھیں کہ ان کے پاکستان کے ذرائع بھی سٹریچ ہوں، اور پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کا میری اپنے اسیسمنٹ میں، ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہوں، چانس کم ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف BLA اور TTP نہیں، انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور بہت ساری جگہیں ہیں پاکستان میں جہاں پہ انگریس ہے. تو وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ BLA TTP کے ساتھ کچھ اور ان کے جو ریسورسز ہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر ان کو ایکٹیویٹ کریں، اور پاکستان کو زیادہ اندرونی خلفشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. یاد دیجیے. اللہ حافظ.